बहुत बड़े ताजिर है, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली। हो जाता है बाज दफा, कोई ऐसा अटैक हो जाता है, वो बेचारा इलाज करा करा के थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कहने उसने अपने दोस्त से कहा, इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा, एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने, और मैं क्या कितनी एक उस पे एक 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले, और मैं ऐसा गरीब। तो इसने जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझा। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बिनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी हैं। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ये जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो, पेट काट काट के। इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हमने तो कभी सोचा भी नहीं रोजाना दाल खाते हैं। उसने कहा कि रोज दाल पकी भी होती है। तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा हलाल इतना ही मिलता है। हलाल क्या है? इतना ही मिलता है। तो हजरत फरमाते उसके बताने से हमें ख्याल आया कि वाकई हम इतने दिनों से दाल खा रहे हैं। कह सकते हैं वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत इंडिया का जो पंजाब है ना, लुधियाना, उसके जो चौधरी घराना होता है ना, बड़े वडेरे, उन घरों में पैदा हुए थे। वालिद साहब ठीक ठाक मालदार थे, गांव के जो होते हैं ना बड़े वडेरे। मदरसे में आने के बाद क्या हो गए, क्योंकि मदरसे में तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, इतनी छोटी छोटी तनख्वाहें मदरसे। अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना अभी भी मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें बेचारों की ऐसे ही होती है। इसलिए मदरसे के उलमा के साथ ताउन किया करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लोग देखते हैं बाद उलमा को, वो लैंड क्रूजर ये वो, उनको देख के लोगों को धोखा आता है, वो समझते सारे ऐसे ही होते हैं। जरूर थोड़ी सारे हो, तो बेचारे चंद को माल दे देता है, बेचारे ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं और मांगते नहीं किसी से। तो ये आवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ताउन करे, ताकि वो दीन के काम दिल जमी के साथ कर सके। लेकिन वो मांगते नहीं किसी से, और जो मांग रहे होते हैं वो सही, वो आलिम भीख मांग रहे होते हैं लोगों से कभी, उससे वो फिर वो आलिम नहीं होगा, उसकी तहकीक करो। तो हमारे दीनी मदारिस में बहुत से उलमा है बेचारे दिन रात तदरीस में लगे हुए हैं, कभी किसी के सामने अपनी हाजत पेश नहीं करते। तो हमारे फरमाते हैं कि इन हालात में जब मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं साल में एक मर्तबा अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करता था, तो जो साल में एक मर्तबा उनकी खिदमत में जाते थे, तो हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साल में एक मर्तबा इस काबिल होते थे कि बस या ट्रेन का किराया जमा हो जाता था। लेकिन आप देखो अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत कितनी थी, क्योंकि अगर ये सोहबत ना मिलती ना तो फिर गुर्बत में ये तवक्कुल नहीं होता। तो अपने शेख से मिलने के लिए जाया करते। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों की जियारत के भी कायल हैं। बाज लोगों के यहाँ बुजुर्ग का सेटअप ही नहीं है, बुजुर्गी का सिस्टम ही खत्म हो गया उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने बुजुर्गों की जियारत भी करते हैं। बाद लोगों ने हर बुजुर्ग में इतने कीड़े निकाल लिए कि माशरे से बुजुर्गों को ही क्या कर दिया है, बुजुर्गी माशरे से शार्ट हो गए। ऐसा नहीं होता, हर दौर में बुजुर्ग होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो खैर
تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا. پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک پیسہ ہے, لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی نشہ. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, پسندی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, ایسا ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوس, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تم. بعض لوگ ایسے بھی بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئے. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی, دیکھو میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے, بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دے, اس کو پیزا کھلا دے تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, یہ اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نہ فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی ہے تو صبر کس بات کا؟ تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے. تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج ایسے رہتے تھے, لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا. تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلے ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس, یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کے کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح, شین حلوے والی ہے پھر حلوے والی ہے. یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے, بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, خود ہی میں لگا رہتا ہے.
زیبا صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ عورت کے پاؤں بھی سطر میں داخل ہیں، کیا نماز میں بھی پیر چھپانے ہوں گے؟ نہیں، عورت کے پاؤں سطر میں داخل نہیں ہے، نماز میں پیر چھپانا لازم نہیں ہے، لیکن چھپا لیے جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جس لباس پہننے کا حکم دیا صحیح حدیث میں ہے کہ یرخین شبرن، کہ جب وہ کوئی عبایا پہنے تو نیچے زمین پہ گھسٹتی بھی ہو، وہ یعنی ایک بالش نیچے ہو، اضافی ہو، تو افضل یہی ہے کہ نماز میں اتنی بڑی عبایا پہنی جائے کہ وہ زمین پہ لگ رہی ہو اور پاؤں چھپ جائیں، لیکن بہرحال اگر پاؤں نہیں چھپائے تو نماز ہو جائے گی۔ یوگا کا حکم، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی یوگا کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ہسٹری ہندوازم سے ملتی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی مذہب کی مذہبی شعار کو فالو کرنا، مذہبی رسومات کو فالو کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن کسی مذہب میں کوئی ایسا کام ہو جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو تو ہم اس کو صحت کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یوگا جو ہے، یہ جو ماہرین کہتے ہیں، جو یوگا کے ماہرین ہیں، کہ اس سے آپ کی باڈی کی جو فلیکسیبلٹی ہے، لچک ہے، یہ برقرار رہتی ہے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں اس سے۔ تو اس لیے ہم جو یوگا، اگر ہم میں سے کوئی شخص یوگا کرتا ہے، کوئی مرد یا عورت، تو اس کا مقصد ہندو کی کسی رسم کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد میڈیکلی، فزیکلی خود کو فٹ رکھنا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مشکوک رضاعت، میری چھوٹی بہن جب پیدا ہوئی تھی تو ان دنوں میں میری چچا کی بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی۔ ایک دن دونوں بچیاں ایک ساتھ پڑی ہوئی تھیں، میری والدہ نے غلطی سے میرے چچا کی بیٹی کو اٹھا لیا اور دودھ پلانے لگ گئیں، لیکن فوراً ہٹا لیا۔ میری والدہ کہتی ہیں مجھے شک ہے کہ اس لڑکی نے دودھ پیا تھا کہ نہیں پیا تھا۔ اب جب ہم جوان ہو گئے ہیں، میں اور میرے چچا کی بیٹی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یعنی تقریباً 18 سال بعد میری والدہ کو یاد آیا ہے کہ اس لڑکی نے پتہ نہیں ان کا دودھ پیا تھا یا نہیں پیا تھا، کیا اس سے حرمت، اس شک کی بنا پر کیا میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ شک سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 100% یقین ہونا چاہیے۔ آپ کی والدہ کو شک ہے کہ پتہ نہیں بچی نے دودھ پیا تھا کہ نہیں پیا تھا، تو اس سے رشتہ ثابت نہیں ہوا، آپ اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی طرف پیٹھ کرنا، لاہور پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے قرآن کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر چلتے پھرتے قرآن کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور اگر قرآن دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہو تو اس کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ان چیزوں میں بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے، زندگی انسان کی تنگ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن تو ہر گھر میں رکھا ہوتا ہے، الماری میں رکھا ہے، سامنے رکھا ہے میز پہ، آپ پش سے بھی بچیں گے، وہ تو بہت زیادہ لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم حدیث میں آتا ہے، اپنے اوپر پابندیاں مت لگاؤ، اگر کرو گے تو اللہ بھی تمہیں سختی میں ڈال دے گا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بالکل ہی ایسے کہیں قرآن رکھا اور آپ اسی کی طرف پش کر کے بیٹھ جائیں، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، اب پیچھے قرآن رکھ کے میں جان کر ایسی جگہ پہ بیٹھوں، حالانکہ قرآن یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے، تو وہاں کوئی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ بار بار گھروں میں ہر جگہ قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کا گزرنا ہوتا ہے، اب آپ پوچھتی نہ کریں اس کے اوپر، بہت مشکل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نشست بنوائی تھی نا بیت اللہ میں، جو بیٹھنے کی جگہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک وہ قبلے کی طرف ہوتی تھی، بیت اللہ کی طرف ہوتی تھی، تو وجہ یہی ہے کہ اگر اتنی زیادہ مشکلات میں ہمیں ڈالا جاتا تو بیت اللہ میں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، کتنی دور تک لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پیچھے ہٹتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ریورس میں جا رہے ہوتے ہیں، تو بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بیت اللہ کی طرف پش نہ ہو جائے، تو یہ حرج ہے، اس حرج میں نہیں، نہ خود پڑھنا چاہیے نہ دوسروں کو ڈالنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسجدوں میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے پچھلی صف میں، اسی چکر میں کہ سامنے کوئی آ کے بیٹھ جائے گا اگلی صف میں تو اس کی پشت ہوگی میری طرف، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پچھلے صف میں کوئی تلاوت ہی نہیں کر رہا ہوتا، قرآن ہاتھ میں لے کے، مصحف ہاتھ میں لے کے تلاوت ہی نہیں کرتا ہے، تو کتنے لوگ تلاوت قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بے ادبی نہ کی جائے قرآن مجید کی، لیکن ادب کو اتنا زیادہ مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے عمل سے محروم ہو جائیں یا حرج میں پڑھنے لگیں، یہ بھی دوسری طرف ایک نوعیت کا غلو ہے۔ آشوب چشم میں نکلنے والے پانی کا حکم، حسان صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب، آشوب چشم کی بیماری آج کل بہت عام ہے، یعنی جو آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا لوگوں کی سرخ ہو رہے ہیں، تو کیا آنکھ سے پانی نکلنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا؟
بڑا اختلافی مسئلہ ہے یہ علماء کے درمیان. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کے قائل تھے کہ یہ پانی نکلنے سے وضو بھی ٹوٹے گا اور یہ ناپاک ہے، لیکن پھر انہوں نے اس پہ رجوع کیا. تو احسن الفتاوی میں پوری ڈیٹیل میں یہ دلائل کے ساتھ تو ان کا جواب موجود ہے. تو ہماری بھی رائے یہی ہے، اور دلیل کے لحاظ سے ہمیں یہ بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ جو آنکھوں کی بیماری کراچی میں آئی ہوئی ہے نا، پھیلی ہوئی بہت زیادہ، ہر چوتھے پانچویں آدمی کو آشوب چشم ہوا ہے، تو اس میں جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ کسی کی آنکھ اتنی خراب ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے اور پیپ نکلنا شروع ہو جائے، واضح پتہ چلے کہ پیپ ہے یہ، تو پھر وہ پیپ نکلنے سے وضو بھی ٹوٹے گا اور وہ پیپ ناپاک بھی ہے. لیکن نارملی جو آج کل آنکھوں سے پانی آ رہا ہے آشوب چشم کی وجہ سے، وہ پانی پاک ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہم بستری کے بعد حیض آ جائے تو غسل کا حکم. بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے جی ہم بستری کے فوراً بعد حیض آ جائے تو غسل کریں یا نہ کریں. جب حیض آ گیا تو اب غسل کرنے نہ کرنے سے شرعی حکم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہذا کسی خاتون نے غسل نہیں بھی کیا تو شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وجہ اس کی ہے کہ اب تو ویسے ہی وہ ناپاک ہو گئی ہیں اور ان کے لیے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. تو وہی احکام ہوں گے جو جنابت کے ہیں. لیکن ویسے اگر کوئی پاکیزگی کے لیے غسل کرنا چاہیں تو وہ تو شریعت جتنی کوئی نظافت رکھنا چاہے، صفائی ستھرائی کا جتنا خیال کرے تو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے اس کو. تو کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. نماز پڑھنے کے بعد ناپاکی کا علم ہوا. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کپڑے ناپاک ہوں اور ہم نے نماز پڑھ لی ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ کپڑے ناپاک تھے تو کیا جو نماز پڑھ لی ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اور اگر دوبارہ پڑھنی ہوگی تو اس کی کیا نیت ہوگی؟ کیا وہ قضا کر کے پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں کپڑے ناپاک تھے اور کم از کم 1 درہم کے، یعنی یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، اس کے بقدر نجاست اس میں لگ گئی تھی، تو آپ کو بعد میں پتہ چلا تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، کیونکہ طہارت جو ہے یہ شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے. اب نماز جب آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی تو اس میں نیت کیا ہوگی؟ کوئی نیت نہیں ہے، یہی نیت ہے بس کہ اللہ جو میں نے نماز وہ پڑھی تھی نا ناپاکی میں، وہ نماز میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. تو یہی نیت ہے. دل میں ہوتا ہے کہ میں وہ والی نماز، اس کا استحضار کر لیں، نیت کو حاضر کر لیں کہ وہ والی نماز جو میں نے ناپاک کپڑوں میں پڑھی تھی، فرض تھی یا واجب تھی، یعنی وتر تھے یا فرض نماز ہوگی یا کوئی سنت ہوگی، تو بس وہ دل میں تصور کر لیں کہ وہ والی نماز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. باقی یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ قضا کرنی ہوگی یا کیا کرنا ہوگا، تو دیکھیں وقت کے اندر اندر آپ کو پتہ چل گیا تو قضا کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، فوراً آپ کو پڑھنی پڑے گی تاکہ نماز قضا نہ ہو. اور وقت کے بعد اگر پتہ چلا ہے تو پھر وہ تو قضا ہو ہی گئی ہے، تو قضا کی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. فرض نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، کپڑے ناپاک تھے. اب عصر میں پتہ چلا ہو بھائی کپڑے تو میرے ناپاک تھے، تو آپ بس ظہر کی نیت سے لوٹا لیں اس کو، وہ خود بخود ہی قضا ہی ہوگی. تو قضا کی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ جو ظہر رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ خود بخود قضا ہی ہوگی. قادیانی گھرانے میں شادی. محمد عباس انڈیا سے پوچھتے ہیں میرے خالہ زاد بھائی کی شادی ہونے والی ہے، اس گھر میں قادیانی لوگ بھی ہیں، مطلب جس سے شادی ہو رہی ہے ان کے علاوہ باقی گھر والے قادیانی ہیں، کیا ایسے گھر میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، رشتہ داری کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. قادیانی عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے. عام غیر مسلم اسلام اور کفر میں یعنی خلط ملط نہیں کرتے. قادیانیوں کا جرم بہت بڑا ہے. انہوں نے ایک جھوٹے شخص کو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا اور پھر اس کو عین اسلام قرار دے دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ مسلمان قادیانیوں سے تعلقات رکھیں، شادی بیاہ میں شریک ہوں، ان دعوتوں میں جائیں جہاں ان کو بلایا گیا ہو، یعنی کوئی معتدی تعداد میں بلایا گیا ان کو، تو ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامتوں میں سے، حدیث کا مفہوم ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت بھی ہے، اللہ کے لیے بغض بھی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی قادیانی سے بدتمیزی کریں، بدسلوکی کریں، لیکن اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوستیاں لگائیں، دعوتوں میں آ رہے ہیں تو آپ جائیں ان کے ساتھ کھانوں میں شریک ہوں. ریزرو رہنا چاہیے. تو عام غیر مسلم اور قادیانیوں میں فرق ہے. کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ لوگ قادیانیوں سے بلا ضرورت شدیدہ معاملات کر رہے ہیں اور ان سے دوستیاں لگا رہے ہیں تو مجھے وہ صحابہ یاد آ جاتے ہیں. مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو صحابہ، کتنے بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے،
ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور ہم سے اتنا نہیں ہو رہا کہ ہم ختم نبوت کے منکرین سے تھوڑا ریزرو ہو جائیں، دوستیاں نہ لگائیں ان سے. ہم سے اتنی بھی قربانی اگر نہیں دی جا رہی تو ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. ڈراموں فلموں میں ایجاب و قبول. ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ شو میں سب کے سامنے ایک لڑکے اور لڑکی نے نکاح کے طور پر 3 مرتبہ ایک دوسرے کو قبول کر لیا. کیا نکاح ہو گیا ان کا؟ دیکھیں کسی پروگرام میں اگر لڑکے لڑکی بیٹھ کر مزاح میں ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے اگر گواہ اس کو سن رہے ہیں. اور اس میں یہ ضروری ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا پیرلل ہو، ہم پلہ ہو، کفو ہو، جوڑ کا ہو. اگر وہ اس سے کم درجے کا ہے، بالکل واضح فرق ہو، تو پھر لڑکی کے والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک کسی بھی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اگر لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث اس پر ہے کہ بشرطے کہ غیر کفو میں کرے، بے جوڑ کی شادی میں کرے. تو قرآن سے اور دیگر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اس پر میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو اور چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی ہی رائج ہے تو اس لیے یہاں پر اسی کے حساب سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ وہ لڑکا جوڑ کا ہو، ہم پلہ ہو. اگر بہت ہی کم تر ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا جب تک باپ راضی نہیں ہوگا. تو اب جوڑ کا مسئلہ کہ مالی لحاظ سے جوڑ ہو، ایجوکیشن کے لحاظ سے لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہ بالکل ہی فارغ ہے، اور لڑکی بہت زیادہ مالدار ہے، یہ بالکل ہی غریب ہے، لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور یہ بالکل بے دین ہے. یعنی واضح فرق ہو، تھوڑا بہت فرق سے نہیں ہوتا، واضح فرق ہو. تو ایسی صورت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یعنی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. تو پھر لڑکی اگر نکاح کر لے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو دیگر آیات اور احادیث کے پیش نظر، بخاری کی حدیث بھی ہے اور اس بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے. اس لیے امام حنیفہ چونکہ پہلے قرآن مجید کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث کی طرف آتے ہیں، تو قرآن کے ظاہر کو زیادہ لیتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب عورت کی طرف ڈائریکٹ نکاح کی نسبت کی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ عورت نکاح نہ کر لے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے. تو دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قول اختیار کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس لیے یہ نکاح اگر اسٹیج پہ کہیں اس طرح سے ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو اگر وہ لڑکا لڑکی کے بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بہت زیادہ کمتر نہیں ہے، تو نکاح ہو جائے گا اگر کم از کم 2 گواہ اس کو سننے والے موجود ہیں. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول کا انشاء کرنا، انشاء کا مطلب اس وقت وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اسکرپٹ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ایک کہانی ہے جس کو ڈرامے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، یعنی پہلے سے ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ اس کہانی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیریکٹر ہیں یہ، اور اس کہانی کو کردار ادا کر رہے ہیں، کریکٹر بن کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے. تو ایسی صورت میں پھر علماء کا بہت اختلاف ہے کہ یہ ایجاب و قبول سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہماری رائے یہ ہے اس بارے میں کہ پھر نکاح نہیں ہوگا، نہ طلاق ہوگی نہ نکاح ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حکایت ہے. حکایت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرے سامنے کوئی کہانی ہو اور میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں زید ہوں اور زید نے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور یا میں فلاں خاتون سے نکاح کرتا ہوں، اور پھر فلاں خاتون جواب میں کہتی ہے ہاں میں نے قبول کیا. تو وہ کہانی جب آپ پڑھ کے سنائیں گے تو اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگا، کیونکہ وہ نقل کر رہے ہیں آپ، وہ انشاء نہیں کر رہے. انشاء کا مطلب کوئی چیز پیدا نہیں کر رہے ایجاب و قبول یا نکاح کو وجود میں نہیں لا رہے، بلکہ آپ ایک کہانی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو کہانیاں پڑھ کے سنانے سے نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق. تو کہانی جیسے پڑھ کے سنائی جاتی ہے، کہانی کو کریکٹر کی شکل میں بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جیسے ڈراموں اور فلموں میں. تو اگر ڈراموں اور فلموں میں کوئی اسکرپٹ پہلے سے لکھی ہوئی تھی اور یہ اس کہانی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو پڑھ کے پیش کرنے سے بھی نکاح طلاق نہیں ہوتا، نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے، اور اس کو کیریکٹر کے طور پہ پیش کرنے سے بھی نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی.
لیکن بہرحال نکاح اور طلاق کو نا مذاق بنانا نہیں چاہیے. ایکٹروں کو, جو ڈرامہ نگاروں کو چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کریں. اگر کوئی واقعی میں میاں بیوی ہے تو کیریکٹر جو ڈراموں میں شوہر کو مت کہیں کہ بیوی کو طلاق دو, یا کسی اجنبی عورت سے تم ایجاب و قبول کر کے نکاح کرو. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے علماء بہرحال اس کو کنسیڈر مانتے ہیں, تو کیوں اپنے آپ کو ایسی اختلافی چیز میں ڈالا جا رہا ہے. احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا کہ اگر وہ اسکرپٹ پڑھ کے نہیں سنا رہے, کسی کہانی کو نہیں شو کر رہے, بلکہ ویسے ہی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مذاق میں ایجاب و قبول کرتے ہیں, تو پھر نکاح ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت ہے. تو اس لیے نکاح طلاق میں مذاق نہیں چلتا, مذاق میں بھی وہ حقیقت ہی ہوتی ہے. شوہر میکے جانے نہیں دیتے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں, میرے شوہر مجھے امی ابو کے گھر رہنے کے لیے جانے نہیں دیتے, صرف ملنے جانے دیتے ہیں. کیا میرا امی ابو کی خدمت کے لیے ان کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا شادی کے بعد لڑکی کے ذمہ ماں باپ کی خدمت ختم ہو جاتی ہے, جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں اور ہم صرف 2 ہی بہنیں ہی ہیں؟ دیکھیں, لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا, تو شریعت نے شوہر کا حق والدین سے زیادہ رکھا ہے عورت کے لیے. تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی, اور اس پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے. تو لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے, یعنی جتنا ملاقات ضروری ہے اس سے بھی روک رہا ہے, مثال کے طور پر مہینے میں 1 دفعہ بھی نہیں ملنے دے رہا اپنے والدین سے, تو یہ پھر قطع رحمی میں آتی ہے, رشتہ داری توڑنے میں یہ چیز آتی ہے. تو پھر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے, مہینے میں 1 آدھ دفعہ تو لازمی ملیں اپنے والدین سے. اور رہا مسئلہ خدمت کا, تو خدمت میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے. تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتی, کیونکہ شوہر کا حق بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ بنایا ہے. لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں, محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدمت نہیں کرے گی ان کو نقصان ہو رہا ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں سے کوئی ملازم رکھ لیں. جیسے والدین ہیں اور کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے, پہلے تو ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو وہ کوئی ملازم رکھیں. پہلے تو یہ کہ بیٹا خدمت کرے, بیٹا ہے ہی نہیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2 ہی بہنیں ہیں, تو جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خدمت کر لیں, اور اگر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے یا وہ خدمت نہیں کر پا رہی ہیں اور والدین کو نقصان ہو رہا ہے, تو پھر مجبوری ہے, پھر آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی. پھر شوہر کو آپ بتا کے جائیں بھی میرے والدین مر جائیں گے, ان کو وہ شدید تکلیف میں ہیں, اور نہ ان کے پاس اتنی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ملازم رکھ سکیں جو ان کی خدمت کرے, اور نہ کوئی دوسرا بیٹا ہے, نہ کوئی ایسی بیٹی ہے جو ان کی خدمت کر لے. تو ظاہر ہے ماں باپ کو مرنے نہیں دیا جا سکتا, اور نہ ان کو شدید تکلیف میں رکھا جا سکتا ہے. پھر شرعاً ایسی صورت میں بیٹی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف سے بچائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نارملی جو خدمت کی جاتی ہے والدین کی, وہ بیٹوں پر لازم ہے, اور بیٹی پر اس وقت لازم ہے جب وہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے آئے. ادروائز اس پر شوہر ہی کی اطاعت لازم ہے, اور کیونکہ نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ عورت اب شوہر کی اطاعت کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی. اب ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا, انہوں نے تو میاں بیوی کے رشتے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, دونوں کو برابر کر دیا ہے, جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو جب مرد دیکھتا ہے کہ بیوی میری اطاعت ہی نہیں کر رہی, وہ پھر خرچوں سے ہاتھ روک لیتا ہے, پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے, پھر وہ توجہ نہیں دیتا. اس لیے شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے. خلاصہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اگر بالکل ہی ملاقات سے شوہر منع کر رہا ہے, کبھی نہیں ملنے دیتا اپنے والدین سے, تو یہ پھر جائز نہیں ہے, پھر شوہر ظالم ہے. ایسی صورت میں آپ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی والدین سے مل سکتی ہیں, کیونکہ نہ ملنا پھر والدین جیسے رشتے سے قطع رحمی, رشتہ داری توڑنا کہلائے گا. اور رہا خدمت کا معاملہ کہ شوہر اگر والدین کی خدمت کے لیے نہیں جانے دے رہے, الگ سے ٹائم نہیں دے رہے, تو آپ پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں, بشرطے کہ آپ کی خدمت نہ کرنے سے والدین کو نقصان کا خطرہ نہ ہو, کوئی دوسرا خدمت والا موجود ہو. لیکن دوسرا بھی کوئی خدمت والا موجود نہیں ہے, وہ کوئی بندہ بھی نہیں رکھ سکتے سیلری پہ ان کی خدمت کے لیے, تو ان کو نقصان کا خطرہ ہے, تو پھر آپ کو جانا پڑے گا والدین کو نقصان سے بچانے کے لیے. اور آپ کے شوہر کو میں ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں. یہ تو ہے نا کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے, لیکن شوہر کو اخلاقی طور پہ کیا چاہیے؟ اخلاقی طور پہ چاہیے کہ جب بیٹی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے, اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہے, تو دل بڑا رکھے, وہ جانے دے, کل اس کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی,
इसके जो ससुराल है, आपकी बेटी का ससुराल, रोक दे कि अपने बाप से मिलने ना जाओ, आपके दिल पे छुरे चलेंगे, आरे चलेंगे कि हमने पाला पोसा बड़ा किया और हम ही से मिलने से रोका जा रहा है। तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी के जो माँ बाप से मिलना चाहती है उसके बारे में दिल बड़ा रखे, और एक अच्छी सोच है ना कि माँ से मिल रही है, बाप से मिल रही है, ये तो खुशी की बात है। ऐसी बेटियां तो एक बड़ी रहमत होती हैं कि जिनको माँ बाप की फिक्र होती है, तो शौहर को तो कदर करनी चाहिए। तो अखलाकियात की जो बात है उसमें तो शौहर को दिल बड़ा रखना चाहिए। बाकी जो कानून की बात है, इस्लामी कानून, वो मैंने बता दिया आपको। कर्ज ख्वाह का अता पता मालूम नहीं, वो तो मुझे पता था, जब कर्ज देंगे तो कहाँ से पता चलेगा उसका। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है जी, कुछ लोगों के उधार पैसे में, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, कर्ज ख्वाह का अता पता नहीं, जिसने कर्ज दिया है वो कर्ज दे के गायब हो गया मार्केट से। पाकिस्तान से बंदा मसला पूछ रहा है, हैरत हो रही है। पाकिस्तान से पूछा जी, कुछ लोगों के उधार पैसे मेरे पास हैं लेकिन इनका अता पता नहीं है मेरे पास, ऐसी सूरत में कैसे पैसे वापस किए जाएं। अच्छा, अता पता नहीं है मेरे पास, ऐसी सूरत में कैसे पैसे वापस किए जाएं? क्या किसी मस्जिद वगैरह में चंदे के तौर पे दे दिए जाएं? रहनुमाई फरमाएं। नहीं जी, मस्जिद में चंदे के तौर पे नहीं दे सकते आप अता पता मालूम करें जिस हद तक मुमकिन हो। फिर भी मालूम नहीं होता तो उनके पैसे अमानत के तौर पे रख दें आप, लिफाफे में डाल के, प्लास्टिक रबड़ बैंड चढ़ा के, और लिख दें फला शख्स के हैं ये। बहुत तवील अरसा इंतजार के बाद भी ना मिले तो फिर आप उनको सदका कर सकते हैं, किसी गरीब मुस्तहिक को सदके की नीयत से दे सकते हैं। उमर रसीदा खातून का कम उम्र लड़के से निकाह करना। बिलाल साहब कराची से पूछते हैं, एक औरत जिसकी उम्र 52 साल है, जिसका एक शादीशुदा बेटा 29 साल का है और एक बेटा और बेटी गैर शादीशुदा हैं, तो क्या ये अखलाकी तौर पर जायज है कि इसने अपने बड़े बेटे की उम्र से भी छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ली है? बड़ा बेटा 29 साल का है और इसने शादी की होगी 25 साल वाले से, तो क्या मुआशरती तौर पे इसके लिए क्या हुक्म है? हजरत खदीजा ने शादी की है 40 साल की उम्र में हमारे पैगंबर से, जब उनकी उम्र 25 साल थी। तो मुआशरती तौर पे क्या हुक्म है? यही हुक्म है कि बहुत खानदानी काम किया उसने। माशाल्लाह, उस खातून को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और उस लड़के को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तो जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो उसमें किसी तीसरे को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये बहुत ही बुरी हरकत है। हम लोग क्योंकि हिंदुओं के साथ रहे हैं कई साल, कई 100 साल, तो हिंदुओं वाले जरासीम हमारे अंदर आ गए। तो निकाह के लिए कोई उम्र नहीं है, जब मियाँ बीवी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो वही एज है उनकी। बाकी ये कि उसका एक बेटा अभी गैर शादीशुदा है, ये एक बेटी गैर शादीशुदा है, तो वो भी शादीशुदा हो जाए, उनको किसने मना किया है? क्या उनकी शादी का इससे क्या ताल्लुक है? 52 साल खातून से क्या ताल्लुक है? वो अपनी कर रही है तो उनको तो नहीं मना कर सकती। या तो वो कर रही हो ना कि मैं करूंगी, तुम लोग पे पाबंदी है, तुम लोग नहीं कर सकते शादी, फिर गलत है। अगर वो कर रही है और आपको अपनी औलाद को भी मना नहीं कर रही कि बेटा तुम खर्चा कमा रहे हो, यानी तुम्हारी इनकम है तो कर लो, तो निकाह को आसान भी करें, प्रोमोट भी करें सोसाइटी में, क्योंकि जिस सोसाइटी में निकाह मुश्किल होगा वहां जिना होगा। ऐसी बहुत सारी 52 साल की खवातीन हैं जो जिना कर रही हैं, बदकारियां कर रही हैं, उनकी औलादों को परवाह नहीं होती। और ऐसी भी बहुत सारी खवातीन हैं जो ना जिना कर रही हैं लेकिन निकाह भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जा रही हैं, सेहत खराब हो रही है उनकी। तो फितरत से बगावत नहीं करनी चाहिए। इस्लाम और फितरत एक ही चीज के दो नाम है। हाँ, यहाँ ये लोग एतराज करते हैं कि करनी ही थी तो इतने छोटे लड़के से करने की क्या जरूरत है। तो खूब समझ लें, लड़का छोटा नहीं होता। जब लड़का बालिग हो जाता है ना तो वो बड़ा हो जाता है, बस वो पूरा आदमी होता है वो। तो ये फजूल बातें हैं कि छोटा लड़का है तो फिर छोटा नहीं है, वो बड़ा ही है, वो पूरा आदमी बन चुका है, उससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो बच्चों का बाप बन सकता है। तो आदमी को अल्लाह ने आदमी बनाया, वो गालिब रहता है औरत के ऊपर, चाहे औरत बड़ी उम्र ही की क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि है तो औरत ही ना वो। तो ये बिल्कुल फजूल बातें हमारी, क्योंकि वही जाहिलाना बातें हैं। तो मैंने यूरोप में देखा है, वहां बड़ी बड़ी उम्र की औरतें होटलों में कम उम्र लड़कों को जिना के लिए लेके जाती हैं, पैसे देती हैं। हम होटल में ठहरे हुए थे तो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे ना बुकिंग के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी औरतें छोटे छोटे लड़कों को लेके जा रही थी कमरों में। मैं ये समझा कि ये माँ बेटों का इतना प्यारा रिश्ता है यहाँ पे माशाल्लाह, कि माएँ अपने बच्चों के साथ वीकेंड गुजारती हैं। तो मुझे वहाँ बताया भाई माँ बेटे नहीं है, ये किराए पे लौंडे लपाड़े मिल रहे होते हैं, ये बड़ी उम्र की औरतें उनको लेके जाती हैं। तो आप क्या चाहते हो? आपका मुआशरा भी ये गलाजत और गंदगी आपकी सोसाइटी में आए, ये गंदगी चाहते हो आप? तो बेहतर नहीं है कि हलाल को आसान कर दो, ताकि ये गलाजत और गंदगी तो ना हो ना, जो जिस सोसाइटी में वो मुब्तला हो चुके हैं, जिस गंदगी में वो लोग मुब्तला हो चुके हैं, वो सोसाइटी मुब्तला हो चुकी है। मुझे तो वहां अजीब अजीब चीजें देखने को मिली। बाप बेटी का प्यार मिला देखने को, खुलेआम। एक बूढ़ा जो है ना, वो एक
بالکل ینگ لڑکی کو جناب وہ ایسے بہت ہی یعنی ایسے جیسے یہاں باپ اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوتا ہے نا محبت شفقت سے، اس طرح سے. تو میں تو پہلی نظر میں چونک گیا. میں نے کہا ماشاءاللہ یار بیٹی اور باپ کا کتنا اچھا تعلق. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ بیٹی باپ نہیں ہے، یہ گرل فرینڈ ہے اس کی. بڈھا ہے اور 17-18 سال کی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہے. تو یہاں نکاح پہ لوگ برا کہتے ہیں اور وہاں زنا ہو رہا ہے. 18-18 16-16 15-15 سال کی لڑکیوں سے بھی بڈھے بڈھے لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم باپ بیٹی سچی مچی میں باپ بیٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ حلال ہے، وہ سب کچھ یعنی کر رہے ہیں لوگ اور ان کو بدنام نہیں ہو رہے. اور یہاں جب نکاح ہوتا ہے جس میں لڑکی بھی راضی ہے، اس کا ابا بھی راضی ہے، خاندان بھی راضی ہے، تو اس پہ لوگ بیسیوں قسم کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نکاح کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کریں. ہاں دونوں راضی ہوں، زبردستی والا معاملہ نہ ہو کہ لڑکی راضی نہیں ہے کسی بڑی عمر سے اس کی شادی کرا دی، یا لڑکا کم عمر ہے اور زبردستی اس کی شادی کرا دی بڑی عمر کی عورت سے. وہ پھر غلط ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے سیدھا سیدھا قرآن میں کہہ دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو ایک دوسرے کو پسند کریں، یہ پسند ہونے چاہیے ایک دوسرے کو. تو اب دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں تو یہ ایج عمر کے بارے میں سوچنا، ایج کے بارے میں سوچنا، یہ ان کا ہیڈک ہے نا. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، اس کو بڑی عمر کی خاتون نکاح کی آفر کرتی ہیں. یہ اگر سوچتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میری ایج سے میچ نہیں کر رہی، یہ ایج ڈیفرنس بہت زیادہ، یہ بہت بڑی ہے، تو نہ کرے وہ. تو یہ اس کے سوچنے کی چیز ہے. یا ایک بڑی عمر کا آدمی ایک کم عمر کی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، لڑکی کہتی ہے نہیں بھائی میری سے عمر میں یہ میرا شوہر بہت زیادہ ہوگا، میں ریجیکٹ کرتی ہوں اس رشتے کو. تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ نہ کرے. لیکن جب دونوں راضی ہیں تو پھر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر اگر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ اس کی علامت ہے اس کو مل نہیں رہی، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے بیچارہ. اچھا بھائی، ویزا انٹرویو کے وقت چہرہ کھولنا. بنگلہ دیش عورت ایمبیسی میں ویزے کے لیے انٹرویو کے وقت چہرے سے پردہ ہٹا سکتی ہے کیونکہ ویزا انٹرویو میں چہرہ کھولنا ضروری ہے. مجبوری ہے اس لیے جائز ہے. قانون سازی تو ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم سے بھی پتہ چل جاتا ہے شخصیت کا، تو چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو باپردہ خواتین پر یہ عمل بہت ان کو شاک گزرتا ہے کہ ہم کسی غیر مرد کے سامنے چہرہ کھولیں. تو اسلامی ملکوں میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ بھئی جب بائیو میٹرک کے ذریعے تھم امپریشن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو پھر کیوں اس پہ جو ہے وہ چہرہ کھولنے کا اس کو پابند بنایا جائے. لیکن بہرحال قانون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اب مجبوری ہے خواتین کی. امیگریشن میں بھی چہرہ بعض دفعہ کھولنا پڑتا ہے اور ویزے کے لیے بھی، تو پھر جائز ہے صرف چہرہ کھول لیں اسکارف کے ساتھ. زکوٰۃ کا حساب. عدیل صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد سونے کی قیمت روزانہ کے حساب سے کم یا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا بار بار حساب کرنا پڑے گا؟ نیز دو بندے مثلا میاں بیوی مل کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کا جب آپ نے حساب کر لیا تو سونے کی وہ قیمت معتبر ہوگی جس دن آپ کی زکوٰۃ نکلنے کی تاریخ آ جائے. اب مثال کے طور پر فرض رمضان کو کوئی صاحب زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ نے حساب 1 مہینے پہلے کر لیا تو ٹھیک ہے، کر کے رکھیں، ایڈوانس میں زکوٰۃ آپ دے دیں. لیکن وہ حساب معتبر نہیں ہے. جب یکم رمضان آئے گا نا، جو یکم رمضان جس کی زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہے، تو یکم رمضان کو آپ کو دوبارہ حساب کرنا پڑے گا. تو حساب سال میں پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتا. اگر کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہے. معتبر وہ والا حساب ہے جس دن زکوٰۃ نکلتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے، جو سال گزرتا ہے جس پہ. اس پہ میرا پورا ڈیٹیل سے بیان ہے، یوٹیوب پہ مل جائے گا زکوٰۃ کے مسائل کے نام سے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور کس کو دینا جائز ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سونے کی گولڈ کی، جیسے میری جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے وہ ہے 23 رمضان 23 رمضان. تو اب میں اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال بھی دیتا ہوں تو میں 23 رمضان کو دیکھوں گا میرے پاس کیا کچھ ہے اور اس کو گولڈ کی کیا قیمت ہے، تو یا چاندی کی کیا قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی. تو وہ چاندی کی قیمت معیار بنا کے گولڈ بھی اسی میں طے ہوگا. کوئی کسی کے پاس بیچنے کے لیے پراپرٹی ہے وہ بھی، تو وہ سارا اسی دن کی پراپرٹی کا حساب ہوگا، اسی دن کے گولڈ کا حساب ہوگا. تو اسی دن دیکھا جائے گا کہ کیش اماؤنٹ کتنا ہے. تو اس سب کا حساب لگا کے پھر دیکھا جائے گا کہ ایڈوانس میں جو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ تھوڑی تھی یا زیادہ تھی. تھوڑی تھی تو اس کمی کو پورا کر لیں، زیادہ تھی تو غریبی ہو گئی. وہ باقی یہ کہ 2 بندے میاں بیوی مل کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اگر دونوں کی زکوٰۃ بنتی ہے تو دونوں اپنے اپنے پیسوں کا حساب لگا لیں اور نکال کے اکٹھی کر کے کسی کو دے دیں. تو اس طرح سے دے سکتے ہیں. باقی کیا مقصد ہے 2 بندے مل کے دے سکتے ہیں، تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر یہ مقصد تھا جو میں نے بتایا تو پھر آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہاں یہ کہتے کافر ملحد غیر مسلم کی تعریفوں میں فرق. عبد الباسط انڈیا سے پوچھتے ہیں کافر ملحد یعنی ایتھیس اور نان مسلم، ان تینوں کا ڈیفرنس وضاحت سے فرمائیں.
دیکھیں کافر کا لفظ تو کامن ہے، کافر کا لفظ کامن ہے. جو شخص بھی ضرورات دینیہ کا انکار کرے گا، خدا کا انکار کرے گا، خدا کی توحید کا انکار کرے گا، عقیدہ آخرت کا انکار کرے گا، ختم نبوت کا انکار کرے گا، یعنی دین کی جو بنیادی 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا انکار کرے گا، تو ایسا شخص کافر ہے. اب پھر کافر کی اقسام ہیں. ملحد اس کافر کو کہا جاتا ہے جو خدا کے وجود ہی کا منکر ہو جائے، اور جو عام نارمل کافر ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یعنی جو بھی مسلم نہیں ہے تو وہ غیر مسلم ہے. تو کافر کا لفظ چونکہ ذرا سخت ہے تو ہم عام غیر مسلموں کو کافر کے بجائے غیر مسلم کا لفظ یوز کرتے ہیں. قرآن بھی جو ہے وہ اہل کتاب کو اہل کتاب سے تعبیر کرتا ہے، تو ان کو یوں کہا جائے گا غیر مسلم. تو جو بھی ملحد ہے یا غیر مسلم ہے وہ کافر تو ہے، لیکن پھر کافر میں ایک ہوتا ہے، یعنی ملحد کا مطلب جو اعلیٰ درجے کا کافر ہے، جو خدا کے سرے سے وجود ہی کا منکر ہے. یہ بہت بڑا یعنی یہ کفر ہے. اسی طرح ایک اور قسم بھی ہوتی ہے زندیق. زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو ہو تو کافر مگر اپنے کفر کو اسلام سے تعبیر کرتا ہو. تو یہ بھی کفر کا بدترین درجہ ہے کہ آپ کفر پہ اسلام کا لیبل لگا رہے ہو. تو یہ اصطلاحات ہیں، لیکن یہ سب کے لیے کامن لفظ ہے کافر، اور ان کے لیے کامن لفظ غیر مسلم بھی ہے، یعنی سارے غیر مسلم ہیں. لیکن عام طور پر ملحد اور زندیق کے لیے ہیں تو وہ غیر مسلم ہی ہیں، تو وہ کافر ہی، لیکن غیر مسلم تھوڑا مہذب لفظ ہے، کافر تھوڑا غیر مہذب لفظ ہے. تو اس لیے غیر مسلم کو غیر مسلم کہا جاتا ہے. پھر غیر مسلموں میں 2 قسم، ملحد اور زندیق. زندیق وہ غیر مسلم جو ہو تو غیر مسلم لیکن اپنے آپ کو، اپنے کفر کو اسلام ظاہر کرتا ہو، اور ملحد جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا، اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے، اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بدکار رشتہ دار کا بائیکاٹ. سمیرہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں میرا تعلق دیندار فیملی سے ہے مگر میرے سسرال میں دینداری نہیں ہے. میری نند کا بیٹا جس کی عمر 40 سال ہے ایک رشین غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے مستقل طور پر رہتا ہے اور دین اسلام کو بھی برا بھلا کہتا ہے. اس کی نظر میں زنا نارمل سی بات ہے. اب بتائیے کہ اگر وہ میرے گھر آیا ہو تو مجھے اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے یا نہیں؟ مجھے اس کا آنا پسند نہیں ہے مگر میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس بات پر میری اپنے شوہر سے بہت بحث ہوتی ہے، رہنمائی فرمائیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اس کے مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، نبی نے فرمایا اللہ کے لیے محبت تو نفرت بھی اللہ کے لیے. ویسے بھی جو زنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کھلے عام کر رہے ہوں تو ان کا گھروں میں داخلہ اگر آپ رکھیں گے اور وہ آنا جانا لگا رہے گا تو برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. آپ کی اولادیں دیکھیں گی بھئی انکل ہمارے گھر آ رہے ہیں تو اتنے برے ہیں، تو اس کا مطلب اتنے برے ہو کے بھی ٹھیک ہوتا ہے انسان، وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے آپ کا یہ اقدام بالکل ٹھیک ہے. ایسے شخص کو گھر میں نہیں گھسنے دینا چاہیے، ان کو گھر سے باہر رکھیں اور شوہر سے بحث کریں، بالکل ٹھیک بحث ہے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ خدا کا خوف کریں، کیوں فری کرا رہے ہو؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دشمنی بھی رکھتے ہیں اور دوستیاں بھی رکھتے ہیں. جب اپنی کوئی لالچ ہوتی ہے، خدا کے لیے دشمنی رکھنا، خدا کے لیے دوستی رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اور واقعی یہ حدیث پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں. یعنی رجلان یتحابان فی اللہ افترقا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ کے لیے محبت کو بتایا گیا ہے. تو دوسری حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے لیے محبت، اسی طرح اللہ کے لیے نفرت. تو آپ کے شوہر کو اگر ویسے کوئی ہو جائے نا، کوئی ذاتی کسی سے کوئی پیسوں کا لین دین میں بغض ہو، پھر دیکھیں آدمی کتنی غیرت میں آتا ہے آج کل. اللہ کو کوئی شخص برا کہہ رہا ہے اور کھلے عام اس طرح سے زنا کرتا پھر رہا ہے، اس سے دوستیوں میں کسی کو آج کل کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تو یہ دیکھے گا میرے لیے تم کیا کر رہے ہو. تو آپ کا یہ اقدام 100% درست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو بھی ہدایت دے. شوہر اگر نہیں مانتے تو آپ ریزرو رہیں اور اس شخص کی خدمت نہ کریں. ویسے بھی نند کا جو بیٹا ہے نا وہ تو آپ کا کے لیے نامحرم ہے،
تو اس کے تو ویسے ہی سامنے آنا بے پردہ ہو کے یہ جائز نہیں ہے. اس کی اگر خدمت کرنی بھی ہو تو پردے کے ساتھ کی جائے گی, لیکن اس طرح کا ہے تو پھر بالکل ریزرو ہو جائے اس سے. جوا کھیلنے والی کمپنی میں جاب کرنا. محمد عاطف بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں, میرا بھائی دبئی میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے. اس کمپنی میں کرکٹ وغیرہ پر سٹے لگائے جاتے ہیں, مگر میرے بھائی کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس اس کا کام پیسے ٹرانسفر کرنا ہے. کیا ایسی کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ پیسے کون سے ٹرانسفر کر رہا ہے؟ سٹوں کے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے, لیکن ویسے کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور میں کرکٹ پر, اچھا کمپنی کا کام ہی یہی ہے کہ کرکٹ پہ سٹے لگائے جاتے ہیں, تو کام ہی غلط ہے نا کمپنی کا. تو جب سرے سے جو کام ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس کمپنی میں معاونت اور مددگاری والا کام یہ جائز نہیں ہے. مان غنی بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں, میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہمیں پیسے دے کر اپنی طرف سے عمرہ کرنے کو کہتے ہیں. کیا اس طرح سے ان کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں. دیکھیں, عبادت پیسے دے کے کروانا کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجرت دیتے ہیں وہ, کہ ہماری طرف سے عمرہ کر لیں اس کے اتنے پیسے, تو یہ تو ناجائز ہے, حرام ہے. کیونکہ جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے وہ پیسوں سے نہیں ہو سکتی. اور اگر پیسے کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کا کرایہ دے رہے ہیں وہ, کیونکہ آپ عمرہ ان کی طرف سے کر رہے ہیں, تو پھر یہ جائز عمل ہے. الگ سے کوئی عمرے کا کمیشن نہیں ہونا چاہیے. عالم بننے کی عمر. سہیل قریشی دہلی سے پوچھتے ہیں, میری عمر 21 سال ہے. میری عالم بننے کی خواہش ہے. میں نے ایک مدرسے سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر نکل گئی ہے. اب بتائیے کہ کیا عالم بننے کے لیے عمر کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ دیکھیں, عالم بننے کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے. وہ تو 99 سال میں بھی آپ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ عالم بن کے اتنی جو اسٹرگل آپ کریں گے, تو عالم تو اس لیے انسان بنتا ہے تاکہ آگے لوگوں میں دین کو پھیلائے وہ. تو اس کے لیے ایک ایج ضروری ہے, یعنی ایج آپ کی کم ہوگی تو آپ 8-9 سال عالم بننے میں لگائیں گے, پھر ٹیچنگ میں لگائیں گے, اس کے بعد آپ کو علم رسوخ ہوگا, پھر آگے دین کی خدمت کریں گے آپ. اب جب آپ بڑی عمر میں عالم بنتے ہیں تو اس میں عالم تو بن جائیں گے, یہ فضیلت تو حاصل ہو جائے گی, لیکن آگے ٹیچنگ کب کریں گے؟ پھر اس میں جو آپ کو تجربہ ہوگا اور علم رسوخ پیدا ہوگا, پھر وہ کام دین کا کب کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو پھر کمائیں گے کب بیٹھ کے؟ کمانا بھی تو ضروری ہے نا. آپ کیا کھائیں گے, کیا گھر والوں کو بھی چاہیے ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے بھی وسائل. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر بننے کی کوئی عمر نہیں ہے. 50 سال میں بھی آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں قانون یہ ہوتا ہے کہ اتنی ایج ہے تو آپ آئیں گے, ورنہ نہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب 50 سال میں اگر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ آگے پھر وہ خدمت کب کرے گا عوام کی, پبلک کی؟ اس کی عمر تو جو بہترین حصہ تھا وہ تو نکل چکا ہے. تو اس لیے زیادہ جب کسی کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عالم بننے سے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اب آپ دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ٹائم لگے گا بہت آپ کو. پھر ان سے کہا جاتا ہے کوئی اور کام کر لیں آپ جو دین کی خدمت کے لیے, جیسے علماء کے بیانات کو پھیلائیں آگے, یا جو بھی خیر کی بات ہے سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے اس کو وائرل کریں, تبلیغی جماعت میں جائیں. تو کیونکہ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے نا دین کی خدمت کا کہ عالم بن کے کی جائے, اور بھی 20 طریقے ہیں. تو 21 سال تو میرا خیال ہے زیادہ عمر نہیں ہے. میں 18 سال میں عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تھا, تو آپ کا اور میری میں 3 سال کا فرق ہے, آپ 21 سال کے ہیں, تو 21 سال تو زیادہ عمر نہیں ہے, تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ 40 سال کا ہو گیا, 45 سال کا ہو گیا, تو پھر میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عالم نہ بنے. وجہ اس کی ہے کہ 40 سال میں تو ظاہر ہے وہ صلاحیتیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو محنت چاہیے, جو دماغ چاہیے, اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور 8-9 سال آپ یہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کام کس وقت کریں گے؟ عمر آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی کہ آپ سیکھنے میں جو ٹائم تھا وہ, یعنی وہ سیکھنے کا مزید ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. تو عالم تو کم عمری میں جب انسان بن جاتا ہے نا تو ساری زندگی سیکھتا بھی رہتا ہے, سکھاتا بھی رہتا ہے, اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ انتظامی طور پر منع کیا جاتا ہے کہ یہ عمر مناسب نہیں ہے, یعنی. لیکن 21 سال ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایڈمیشن مل جانا چاہیے اور آپ پڑھ لیں. اچھا بھائی, اور جو سوالات ہیں وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. آصف زدہ سے نکاح کرنا. احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر کسی لڑکی پر سایہ ہو تو کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ سنا ہے ایسی لڑکی سے نکاح کے بعد بہت رکاوٹیں آتی ہیں, وہ سایہ کسی دوسرے شخص کو شوہر کے طور پہ برداشت نہیں کرتا. میں بہت پریشان ہوں. اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیں جس پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں, اور جنات سے بولیں تمہاری ایسی کی تیسی, تو برداشت کر نہ کر, میں پھر بھی نکاح کروں گا. تو جنات جو ہے نا, جو جس شخص میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا, اس سے ڈرتے ہیں. جنات ہمیشہ وہیں بسیرا کرتے ہیں جہاں قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے
تو جنات بھی آتے ہیں، چڑیلیں بھی آتے ہیں، عامل لوگ بھی ان کو تختہ مشق بناتے ہیں، کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. اور جو کانفیڈنٹلی ہر کام کرتے ہیں، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جنات کی ایسی کی تیسی، روکنا ہے کسی میں تو روک کے دکھائے. تو آپ شادی کر لیں آصف زدہ خاتون سے، ہو سکتا ہے وہ یہی آصف اس وجہ سے رہو کہ شادی نہیں ہو رہی، جیسی شادی ہوگی آصف مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آپ شادی کریں اور جن سے بولیں یا سائے سے بولیں ایسی کی تیسی. زیادہ تر تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کو، شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں آصف ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی آصف بھی 99.9% چانس ہے کوئی آصف واسف نہیں ہوگا. آپ شادی کریں اور کوئی دماغی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں، نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ڈر گئے کہ آصف نہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ خراب ہو جائیں گے، پھر وہ آپ سے طلاق لے کے بھاگ جائے گی کہ میرے شوہر پہ آصف آتا ہے. بیڈ روم میں مقدس کتابوں کا ہونا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب، ایک کمرے میں میاں بیوی رہتے ہیں، وہ فزیکل ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں، اور اسی کمرے میں اوپر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن الماری میں رکھا ہوا ہے نا، تو ٹھیک ہے، رکھا رہنے دیں، اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر اوپنلی سامنے رکھا ہوا ہے بالکل، تو پھر بہتر ہے کہ اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے یا اس کو کہیں الماری میں اوپر رکھ دیا جائے، تو اتنا کافی ہے بس. اسلام میں ذات پات کی اہمیت. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، دنیا میں بعض دفعہ مختلف ذات والے اپنے الگ الگ قبرستان بھی بنوا لیتے ہیں، تو کیا اللہ میاں کے ہاں سوال جواب بھی ذات پات کے لحاظ سے پوچھے جائیں گے؟ بعض لوگوں نے ذاتوں کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے، کسی کو اونچی کسی کو نیچی ذات کا سمجھتے ہیں. کیا اللہ کے نزدیک بھی اس قسم کی کوئی تفریق رکھی جائے گی؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. فرمایا خبردار سنو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی. اللہ کے اچھا ہوا ہے جو پرہیزگار ہے، برائیوں سے بچتا ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے جو مختلف قوموں میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تعارف ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو. لیکن اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو آخرت میں کوئی ذات پات نہیں چلے گی، آخرت میں آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کرتے کیا ہیں. تو یہ اونچی ذات نیچی ذات یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں، اور اس بیس پہ قبرستان الگ الگ بنا دینا ہے تو بہت بڑی جہالت ہے. باقی کچھ لوگ اپنی زمینوں میں اپنے ذاتی قبرستان بنا لیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دفن کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اپنی سہولت کے لیے کہ بھی سارے ریلیٹیوز کی قبریں ایک ساتھ آ جائیں، تو وہ ذات کی بیس پہ الگ الگ قبرستان نہیں ہوتے، وہ رشتہ داری کی بیس پہ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس بیس پہ قبرستان الگ کیا کہ اونچی ذات والوں کے ادھر نیچی ذات والوں کے ادھر، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اسی بیس پہ نہ کہیں قبر میں ٹھکائی شروع ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو اونچی ذات کیوں سمجھتا تھا کہ اس والے قبرستان میں آئے. تو عمل ہونا چاہیے، عمل، باقی سب فضول باتیں. بھولے سے قسم توڑ دینا. علی اصغر آریجو لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں، کوئی بندہ روزے میں پانی پی لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں گناہ نہیں کروں گا، مگر وہ اپنے آپ ہو گیا، یعنی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تو کیا قسم ٹوٹ گئی؟ دیکھیں، کوئی بھی کام جب غلطی سے بھی کیا جاتا ہے نا، چاہے بھولے سے کریں یا غلطی سے کریں، تو اس پر شریعت میں جو بھی سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے. جیسے آپ بھولے سے نماز میں ایک رکعت زیادہ پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس بیس پہ شریعت معاف نہیں کرتی کہ آپ نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے. آپ اگر نماز میں ایک سجدہ چھوڑ دیں بھولے سے تو نماز ہی گئی آپ کی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے چونکہ بھولے سے چھوڑی ہے لہذا معاف ہے. آپ نے نماز اگر بھولے سے چھوڑ دی پوری نماز تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی، اس کی کفارہ یہی ہے کہ قضا پڑھی جائے. تو اب یہ شریعت نہیں آپ کو معاف کر دے گی کہ جی چونکہ آپ نے بھولے سے نماز چھوڑی ہے تو اب نماز ہی معاف ہو گئی، چلو جی کوئی بات نہیں، ٹائم نکل گیا، آپ بھول گئے تھے تو معاف ہے. ایسا نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی. اسی طرح حج میں کوئی بھی آپ سے غلطی ہوتی ہے، آپ نے خوشبو لگا لی بھولے سے تو آپ پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو یہ جو روزے کا جہاں تک معاملہ ہے نا، تو یہ چونکہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو حدیث کی وجہ سے روزہ مستثنی ہے. کیونکہ صریح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھولے سے کھا لیتا ہے روزے میں یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ حدیث کی وجہ سے علماء نے کہا کہ بھئی اب آپ کا روزہ باقی رہے گا، کیونکہ روزے کو مستثنی کیا ہے شریعت میں. اس کی کیا حکمتیں وہ ابھی موقع نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں روزے کو کیوں مستثنی کیا. باقی ایک حدیث میں آتا ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے غلطی
اور بھولے سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ نے مرفوع کر دیا ہے، یعنی وہ ہٹا دیا ہے، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ ہٹا دیا ہے۔ بھولے سے غلطی سے آپ کوئی جرم کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا آپ کو، لیکن جو اس کا شرعی حکم ہے، دنیا میں جو ایک سزا ہے وہ بہرحال ملتی ہے۔ اس کی مثال ہے غلطی سے آپ نے بندہ مار دیا، آپ کی نیت نہیں تھی، پھر بھی دیت تو لازم ہے آپ کے اوپر، ہاں گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی، آپ شکار کر رہے تھے، شیر کا لگ گیا غلطی سے کسی آدمی کو، تو دیت تو دینی پڑے گی آپ کو پھر بھی، لیکن گناہ نہیں ملے گا۔ تو بھولے سے یا غلطی سے جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ملتا، لیکن اس پہ جو شریعت میں دنیا میں سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ غلطی سے بھولے سے توڑ دیا وہ معاف ہے۔ تو اب خوب سمجھ لیں کہ قسم آپ نے کھائی تھی، اگر آپ نے بھولے سے وہ قسم توڑ دی ہے تو آپ پر کفارہ لازم ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ میں نے بھولے سے چونکہ وہ قسم توڑی ہے لہذا وہ معاف ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ دعا میں کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں دعا کے وقت آیات یا عربی دعائیں یاد نہیں ہوتی تو ہم دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، کیا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کسی کتاب وغیرہ سے پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں زیادہ قبولیت کا چانس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو ان اللہ یستحی ان یردہما خائبین، کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان کو خائب و خاسر لوٹائے، حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی نبی سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، تو اگر کسی کتاب میں آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہاتھ اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بیرون ملک رہنے پر والدین کا اصرار۔ یو کے سے کسی نے پوچھا ہے، میں یہاں یو کے میں رہتا ہوں، مجھے یہاں کا کلچر اور زندگی پسند نہیں ہے، میرے ماں باپ نے بہت منع کیا یہاں آنے کے لیے، پھر بھی میں نے ان کی نہیں سنی، اب میں پریشان ہوں، ڈپریشن محسوس کرتا ہوں، یہاں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ایک عجیب گھبراہٹ ہے، میرے ماں باپ نے 25 لاکھ خرچ کیے ہیں، میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں اتنا خرچہ کیا ہے بھیجنے میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان واپس آئے تو بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے، ماں باپ نے جو 25 لاکھ خرچ کیے سارے ڈوب جائیں گے، گھر میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی، جیسے ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل اتنے مہنگے آ گئے ہیں کہ ایک درمیانے درجے کا آدمی وہ بل تو ادا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، وہ بل ادا کرے گا تو پھر کھانے پینے سے جائے گا وہ، تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن کا خطرہ اگر آپ کو ہے تو پھر تو میں بھی مشورہ دوں گا کہ آپ باہر ہی رہیں، ماں باپ نے 25 لاکھ روپے اتنے خرچ کر کے آپ کو وہاں بھیجا، اب آپ بھاگ کے آ گئے، 25 لاکھ بھی گئے، اس کے بعد گیس بجلی کے بل سے بھی گئے، تو ماں باپ بھی پریشان، آپ بھی پریشان، تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے۔ چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگ رہا، عجیب سا ماحول ہے، تو اس مصیبت کا جو ہے تلافی ہو سکتی ہے کہ وہاں تبلیغ والوں سے آپ تعلق قائم کریں، مرکز جایا کریں، دینداروں سے جڑیں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں وہاں پہ یو کے میں، ان سے ریلیشن قائم کریں، دل لگائیں، پاکستانی کھانے تلاش کریں، دیکھیں چپلی کباب کا کہاں ہوٹل ہے، وہاں آپ کو اپنے جیسے کچھ لوگ نظر آئیں گے، پشاور کے، کوئٹہ کے، وہاں بریانی کی، پاکستانی انڈین بریانی کی دکانیں تلاش کریں، اپنا سا ماحول لگے گا، گٹکے کی دکان تلاش کریں، بہت سکون ملے گا آپ کو، گٹکے کی دکان اگر آپ کو مل گئی بالکل اپنائیت محسوس ہوگی۔ خیر تو کیونکہ اگر چھپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو مناسب جاب مل سکتی ہے اور ماں باپ کی کفالت مناسب طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر دین بڑا داؤ پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، آگے آپ کی کل اولادیں وہاں پہ ہوئیں، بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو جو اکنامیکلی پاکستان میں اچھا مناسب درجے کا کما سکتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہے۔ ہاں جو بالکل ہی نہیں کما سکتا، فقر و فاقہ میں جائے گا تو ظاہر ہے فقر و فاقہ تو بڑی آزمائش ہے، بعض دفعہ فقر و فاقہ میں ایمان سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بھیک مانگنے پر آ جاتے ہیں، چوریوں پہ آ جاتے ہیں، تو ایسا خطرہ ہے تو پھر وہیں رہیں، ایسا خطرہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں آ جائیں، پھر بے شک ماں باپ منع بھی کر رہے ہو تو ماں باپ کی اطاعت اس صورت میں لازم نہیں ہے، آپ آ جائیں اور ان کو کہیں بھائی میں یہیں آپ کو کما کے انشاءاللہ کھلاؤں گا، لیکن پہلے کمانے کا کوئی انتظام کریں، ایسا نہ ہو ویلے گھومتے رہیں یہاں آ کے۔ گھر میں نماز پڑھنا۔ ہدا عبد الباسط کراچی۔ میرے شوہر اہتمام سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اکثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں،
مگر میں نے فضائل اعمال میں گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں وعید پڑھی ہے، تو بتا دیجئے کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر قریب میں محلے میں مسجد موجود ہے تو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا نا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، لیکن ان کے گھر میں عورتیں بچے ان کا خیال ہے، تو اتنی شدید وعید ہے، تو اس لیے ان کو چاہیے آپ کے میاں کو کہ گھر میں نماز نہ پڑھا کریں، آپ جائیں گھر سے باہر۔ اچھا بھائی، بار بار گناہ بار بار توبہ۔ جہانگیر خان اپر دیر KP کے، مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں۔ ہائے ہائے، انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا۔ میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو۔ تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا، پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو۔ ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں۔ تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے، تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا، یا آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں، اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں، اس پہ میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں۔ تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں۔ اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں، ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں، اللہ نے حلال کی، آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں، علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں، وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی، توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے۔ اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں، جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں۔ تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ ایلفی ہے، اور گناہ کیا ہے، یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ توبہ کی ایلفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے۔ اب ہم ایلفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی۔ 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ ایلفی سے جوڑیں گے اس کو، آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں۔ تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا۔ جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو، لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں، اس کو ٹوٹا رہنے دیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا۔ اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو، خوب سمجھ لیں۔ بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کی، لیکن جذبہ باقی رہتا ہے، اور وہ بڑی پھر گھٹیا اور بدترین زندگی گزرتی ہے۔ جو نوجوان جوانی میں فحاشی کا کام نہیں چھوڑتا نا، بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔
تو ابھی توبہ کر لے, ابھی قائم رہ لے توبہ پر, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. بیوی سے رائے اور مشورہ کرنا. یو پی انڈیا, آپ کا کہنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کسی کو گھر میں نہیں بلا سکتی. پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیوی کو کسی کا گھر میں آنا ناپسند ہو تو کیا شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی گھر میں بلا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ بیوی تو ہر بات میں شوہر سے مشورہ کرتی ہے, کیا شوہر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی بیوی سے رائے میں مشورہ کرے؟ دیکھیں, رائے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا وہ تو ضروری کسی کے لیے بھی نہیں ہے, اس کا بھی مشورہ ہی دیا جاتا ہے کہ مشورہ کر لیا کریں. تو یہ نہیں ہے کہ لازم ہے, وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس میں مشورہ کرنا ہے. مشورہ کرنا تو سنت عمل ہے, لیکن کس سے کرنا ہے؟ تو مشورہ انہی سے کیا جاتا ہے جو کسی بھی امور کے ماہرین ہوتے ہیں. تو آپ اگر کوئی ایسی بات کا مشورہ کر رہے ہیں جس میں آپ کی بیوی کے پاس نالج زیادہ ہے تو پھر بیوی سے مشورہ کریں, اور اگر عورت کو پتہ ہے کہ اس بارے میں میرے شوہر کے پاس نالج زیادہ ہے تو شوہر سے مشورہ کرے. باقی یہ کہ آپ نے جو پوچھا کہ جیسے بیوی کو شرعاً بیوی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے, تو کیا شوہر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو, جیسے بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو نہیں آنے دے سکتی. اس کی وجہ دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ کوئی ایسا مرد آ جائے جس پہ شوہر کو اعتراض ہو کہ بھئی یہ کیوں, یہ تمہارا کیا لگتا ہے جو گھر میں آ رہا ہے, نامحرم ہے, غیر محرم مرد ہے. اس بیس پہ شوہر روک سکتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے گھر میں. تو اس بیس پہ عورت بھی روک سکتی ہے کہ نامحرم خاتون آ رہی ہیں اور آپ کے شوہر سے فری ہو رہی ہیں, تو عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ کی کیا لگتی ہے, یہ بری چیز, یعنی منع کرنے کا عورت کو بھی حق ہے, منع اس سینس میں کہ اعتراض کرے گی وہ اس پہ, وہ کہ اس کے بازو میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی, وہ زبردستی نہیں روک سکتی کسی کو, لیکن لڑے گی, منع کرے گی, شوہر پہ اعتراض بھی کرے گی کہ یہ کیا لگتی ہے آپ کی جو آ کے آپ جب کوئی نامحرم آتا ہے تو اس پہ تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے جو میرے لیے نامحرم ہو, تو آپ کی بھی تو یہ نامحرم ہے, کیوں آ رہی ہے, فری کیوں ہو رہی ہے؟ تو عورت اس پہ اعتراض کر سکتی ہے. باقی اس بیس پہ بھی بعض دفعہ عورت کو منع کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی ایسے رشتہ دار آ کے پڑ جاتے ہیں کہ خرچہ سارا شوہر کا ہو رہا ہوتا ہے, تو شوہر کہہ رہا ہوتا ہے بھئی یہ تمہارے بھائی آ جاتے ہیں 4-5 دن پڑے رہتے ہیں یہاں پہ, یا آ کے جو ہے نا وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں, یا کہ تمہیں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس بیس پہ شوہر بھی رشتہ داروں کو روک سکتا ہے, بہت زیادہ آنے جانے سے پابندی لگا سکتا ہے. لیکن عورت اس بیس پہ شوہر پہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ آپ کے رشتہ دار کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اگر آ رہے ہیں تو شوہر کے خرچے پہ آ رہے ہیں نا. ہاں, وہ جب روک سکتی ہے کہ جب میاں بیوی کی پرائیویسی میں وہ ٹانگ اڑا رہے ہوں, یعنی بیوی کا جو کمرہ ہے اس میں گھس رہے ہو جا کے, یہ پھر ناجائز ہو جائے گا, پھر اس بیس پہ عورت بھی روک سکتی ہے. تو گھر کا مالک چونکہ بہرحال مرد ہے اور سارے ایکسپینسز مرد ہی نے اٹھانے ہوتے ہیں, تو اب اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے شوہر کی پرمیشن سے, عورت کی پرائیویسی میں بھی نہیں گھس رہا اور میاں بیوی کے تعلقات کو بھی خراب نہیں کر رہا, تو پھر عورت اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی, کیونکہ اس میں عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے نا اس کے آنے میں. لیکن اگر وہ پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہا ہے اور یا میاں بیوی کو لڑوا کے جا رہا ہے, بعض لوگ گھر آتے ہیں شوہر کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, شوہری کے رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ, جیسے بعض دفعہ بہنیں آ رہی ہوتی ہیں اور بھابھیوں کے خلاف اپنے بھائی کو ورغلا کے جا رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس پہ عورت بھی اعتراض کر سکتی ہے, بھئی آپ کی بہن آ کے کیوں پڑ جاتی ہے یہاں پہ, جب بھی آ کے جاتی ہے ہماری لڑائی ہمیں لڑوا کے جاتی ہے ہمیشہ, یہ جیسے کہ ہوتا ہے, سوائے ان بہنوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. واجبات نماز. عارف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں نماز میں کتنے واجبات ہیں اور کیا کیا ہیں؟ عارف بھائی اس کا جواب بہت لمبا ہے, اس میں سیدھا آپ ایسا کریں, تسہیل بہشتی زیور, جامع رشید نے کتاب چھاپی ہے بہشتی زیور کو آسان کر کے, تسہیل بہشتی زیور, وہ پڑھ لیں, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, لکھیں واجبات نماز, تو جتنے بھی واجبات ہیں وہ آ جائیں گے اس میں. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. غلام سرور افغانستان سے پوچھتے ہیں میری بخشش کیجئے گا, میرا اردو تھوڑا ضعیف ہے. بھائی آپ تو ضعیف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, بڑی گاڑی اردو میں ہوتا ہے یہ لفظ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے یا لوگ اشتباہ کر رہے ہیں؟ یقیناً پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ ہی کے نام پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے. اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایک ریاست چاہیے جس میں ہم اسلامی احکام کو نافذ کر سکیں. مسلمانوں کو ایسی ریاست چاہیے تاکہ انڈیا میں جو لوگ انڈیا میں رہنا چاہیں, جو مسلمان, وہ وہاں رہ لیں, اور جو اسلامی ریاست میں رہنا چاہیں وہ آزادی سے اسلامی ریاست میں, تاکہ ہم اسلامی قوانین کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ مطلب ہے پاکستان کے لا الہ الا اللہ ہونے کا. اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ اس کی یعنی ایک
بہت مضبوط شق ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. تو اس سینس میں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پہ جو حکمران مسلط ہوئے وہ مخلص ہی نہیں ہوئے آئین پاکستان کے ساتھ. جیسے دوسرے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کی دھجیاں، تو اسی طرح اس شق کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور افسوس در افسوس کی بات یہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ابھی چند دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کا موقع ملا تو حضرت سے نے بھی یہ رویا. حضرت نے بھی یہ شکایت کی کہ میں جب وفاقی شرعی عدالت کا جج تھا تو کتنے لوگوں کے پاس گیا کہ بھائی آپ جو قانون بھی اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ آپ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کر کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی بہت بہترین موقع دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت بنا کے کہ جو قانون بھی غیر شرعی ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ ثابت کر دیں قرآن و سنت کے خلاف ہے تو امپلیمنٹ ہو جائے گا اور وہ قرآن و سنت کے مطابق بن جائیں گے. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی اور کچھ قوانین تو چینج ہو گئے. اب وہ اکیلے کیا کرتے، یعنی بعض لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خود ہی کسی کے ذمہ لگاتے اور وہ کیس کرتا رہتا اور قانون چینج ہوتے رہتے. یہ بات کہنا آسان ہوتی ہے لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک جج بھی ہو اور وہی لوگوں کو بتا رہا ہو کہ کیس کریں اور پھر ان کیس پر پوری ان کو قرآن و سنت سے تیاری بھی کرائیں. تو وہ جو کیس آلریڈی ان کے پاس آئے ہوئے تھے وہ پھر کون دیکھتا. تو فرما رہے تھے کہ ہم نے بہت لوگوں کی منتیں کی، بہت سے مذہبی لوگوں کے پاس، مذہبی تنظیموں کے پاس بھی گئے، لیکن نعرے لگانے تو سب آ گئے کہ ہمیں اسلام چاہیے اور پاکستان اسلامی ریاست ہے. عملی دنیا میں جو رزلٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس میں دینی تنظیمیں ہوں، دینی مدارس ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں، سب کی حالت ہی قابل افسوس تھی. فرمایا کہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں عوام ہی مخلص نہیں ہے. نعرے لگانے میں، کنٹینر اور روڈ بند کرنے میں، اور یعنی اس طرح سے تو سب نکل آتے ہیں کہ آپ ابھی کوئی کنٹینر لے کے روڈ بند کر دیں اسلام کے نام پہ تو ساری قوم نکل آئے گی. لیکن تمیز کے دائرے میں قانونی یعنی ایک لیگل راستہ اختیار کر کے بہت اچھے سے بہت اچھے کام ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. اس لیے عوام کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا زیادہ قصور ہے، شاید حکومت کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. ضیاء الحق کے دور میں جب وفاقی شرعی عدالت کو اتنا مضبوط کر دیا گیا تھا تو گورنمنٹ نے تو آپ کو ایک راستہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور کیس کریں اور چینج کر دیں. تو بہت سے قوانین چینج ہوئے بھی جو غیر شرعی تھے لیکن اسلام کے مطابق کیا گیا ان کو، لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اب بھی وفاقی شرعی عدالت کی ایک حیثیت ہے، وہ حیثیت تو نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کہ اب بھی اس میں ابھی LGBT کے متعلق قانون پاس ہوا تھا پاکستان میں، تو اس میں بہت سے لوگوں نے الحمدللہ محنت کی اور اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت سے کالعدم قرار دلوا دیا کہ یہ قانون غیر شرعی ہے. تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے وکلاء اور ہمارے جو مؤثر طبقہ ہے جب تک وہ لیگل طریقے سے مضبوط تحریک چلا کے اس پہ کام نہیں کرتا تو نہیں ہوتا. تو اس میں اسٹیٹ کا قصور نہیں ہے، اس میں عوام کا قصور ہے. کمپنی کے ذریعے انشورنس کروانا. UK سے کسی نے پوچھا ہے، میں UK میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، انہوں نے میرا انشورنس کروانا ہے. میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اسے لے سکتا ہوں یا منع کر سکتا ہوں. اگر میں لے لیتا ہوں تو کمپنی اس کی ادائیگی کرے گی، لیکن مجھے چونکہ کمپنی سے فائدہ مل رہا ہے مجھے اس کا ٹیکس بھرنا پڑے گا. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، کمپنی خود سے اپنے امپلائیز کو اگر ان کی انشورنس اگر کروا دیتی ہے اور ان کو انشورڈ کرواتی ہے تو یہ کمپنی جانے اور انشورنس کمپنی جانے، امپلائی کے لیے پھر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا کیونکہ وہ براہ راست انشورنس کمپنی سے معاملات میں ملوث نہیں ہے. لیکن اگر کمپنی آپ کو یہ آپشن دے رہی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹیں گے اور آپ اس پہ سائن کر دیں، ایگریمنٹ کریں، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ انشورنس کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ غرر اور جوئے اور سٹے پہ مشتمل ہے. تو آپ اس سے اوائڈ کریں، اجتناب کریں. احتلام میں شک. عبد الرحمن صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، میں صبح اٹھ کر جب واش روم جاتا ہوں جو جسم پر وائٹ نشان ہوتا ہے جبکہ رات کو مجھے اس قسم کا خواب بھی نہیں آیا ہوتا، تو کیا یہ احتلام ہی ہے؟ جبکہ احتلام تو شہوت سے ہی آتا ہے. میری عمر 13 سال ہے تو جب میں نہانے کا کہتا ہوں تو امی کہتی ہیں بیٹا ابھی کل ہی تو نہائے ہو، تو میں کھل کر بیان بھی نہیں کر پاتا. رہنمائی فرمائیے. امی کو بولے امی مجھے بس شوق ہے نہانے کا، اس میں یہ کیا کل نہائے ہو؟ تو بہت سے لوگ روزانہ نہاتے ہیں، تو آپ امی کو بول دیں میرا دل چاہتا ہے میں روزانہ نہایا کروں، صبح صبح صاف ستھرا ہو کے فریش ہو جاتا ہوں. تو اتنی کلیئر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے امی کے سامنے؟ باقی غسل جو فرض ہوتا ہے، اگر آپ نے واقعی نشان دیکھا ہے تو رات آپ سوئے تھے تو کپڑوں پر نشان نہیں تھا اور صبح اٹھیں تو گندگی کا نشان ہے، ناپاکی کا نشان ہے،
تو وہ احتلام ہی ہے پھر، کیونکہ بعض دفعہ خواب آتا ہے یاد نہیں ہوتا. تو یہ جو کم عمری میں جب احتلام شروع ہوتا ہے تو ایسا بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا، خواب یاد نہیں ہوتا. تو آپ ایسی صورت میں غسل کیا کریں اور امی کو بول دیں بھائی میں ویسے ہی غسل کر رہا ہوں. والدین کو تو چاہیے کہ بچوں کو خود سے یہ نالج دے دیا کریں، خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ وہ خود یا کسی کے ذمے لگائے کہ بچوں کو جب بالغ ہونے کے قریب ہوں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کو کچھ مسائل بتا دیا کریں. بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے کیسے خیالات ہیں، ہمیں کیسے خواب آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر وہ جا کے لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں، اسکولوں میں ڈسکشن کرتے ہیں، وہ لڑکے ان کو اور خراب کر دیتے ہیں، غلط چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض بچے ڈرا دیتے ہیں کہ یہ احتلام ہو رہا ہے، تمہاری تو ہڈیوں کا جوس نکل کے آ رہا ہے، تم تو مر جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے، اور منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اس سے بچہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ چھپ چھپ کے دوائیں کھا رہا ہوتا ہے حکیموں سے، جعلی حکیموں سے لے کے. تو اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود ہی گائیڈ کر دیا کریں. جب وہ قریب البلوغ ہو رہے ہیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ یہ نیچرل ہے، اور اس طرح مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے، تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے، تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کو بتا دینا چاہیے. ماؤں کو چاہیے وہ بیٹیوں کو سمجھا دیں، باپ کو چاہیے وہ بیٹوں کو سمجھا دیں، تاکہ وہ غلط جگہوں سے نالج حاصل نہ کریں اور پھر برباد نہ ہو جائیں. وہ اپنی صحتوں کو بھی خراب کرتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں. IUI کے ذریعے حاملہ ہونا. سحر شیخ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ مادہ بیضا اور جنین یعنی کو جمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا IUI کے ذریعے حاملہ ہونا جائز ہے؟ حالانکہ آج پہلے علاج کے ذریعے، حالانکہ آپ یعنی جس کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہ پہلے علاج کے ذریعے حاملہ ہو چکی ہیں اور ان کی بیٹی ہے. دیکھیے بہت شدید ضرورت میں تو یہ جائز ہے کہ مرد کے اسپم کو آرٹیفیشلی یعنی مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشلی عورت کے اسپم کے ساتھ ملایا جائے اور پھر رحم میں رکھ دیا جائے اس کو. تو چونکہ اس میں سطر بھی کھلتا ہے اور یہ علاج ہے نا، یہ تو یہ ان لوگوں کے لیے تو جائز ہے جن کے لیے نارمل طریقے سے، یعنی جو نیچرل ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہو پھر پریگننسی ہو، تو جن کے لیے اس طریقے سے حمل ممکن ہو ان کے لیے اس طریقے کا استعمال کرنا جائز نہیں. تو یہ انہی لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ جن کے لیے نارمل طریقے سے پریگننسی کا امکان ہی ختم ہو چکا ہو، ناممکن ہو، تو پھر یا پریکٹیکلی ناممکن ہو، یعنی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں حمل ہو سکتا ہے لیکن ہو نہ رہا ہو، کئی سال گزر گئے اور تجربہ ہو گیا کہ بھئی نہیں ہو رہی پریگننسی، تو ان کے لیے تو ایسے طریقے مصنوعی طریقے استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر نارمل طریقے سے پریگننسی کا چانس ہے، امکان ہے، تو پھر یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو تو کیا کریں؟ افرا جاوید لاہور سے پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایسی لڑکی جس کے لیے غیر دیندار ڈاکٹرز اور انجینئرز کے رشتے آتے ہوں مگر کسی دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو، جبکہ وہ لڑکی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی غیر دیندار شخص سے شادی کر لے جبکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شریعت مثلا پردے وغیرہ کو فالو نہیں کرنے دیں گے؟ تو کیا ایسی صورت میں پردے اور دیگر اسلامی احکامات کو فالو نہ کرنے کا گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا. بہت سی لڑکیاں شادی کرتی ہیں، ان کا پردہ مکمل ختم ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بالکل لبرل ہو جاتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو ایک دفعہ دین پہ آنے کے بعد ریورس ہونا، تو اس ریورس پھر بہت ہی زیادہ ریورس ہو جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خواتین کو کبھی بھی ایسے بے دین کا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے جو آپ سے پردہ ہٹوا دے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بے دین ہے لیکن دین میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہا، وہ تو مجبوری میں اسی سے کر لیا جائے، کیونکہ بغیر نکاح کے زندگی گزرنے سے بہتر ہے کہ چلو اس میں زیادہ فسادات ہیں بغیر نکاح میں، تو ایسی صورت میں پھر اسی سے کر لیا جائے. لیکن تو دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہو، یا آپ کو اپنے بارے میں یہ ہو کہ رکاوٹ تو نہیں بنے گا لیکن جب بے دین سسرال میں جاؤں گی تو میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں گی. بعض لوگ اتنے نہیں ہوتا ان میں کانفیڈنس کہ وہ دین پہ قائم رہ سکیں، کہ ایسی صورت میں خاتون کو انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ دین اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر شادیاں کرانے کے لیے نہیں بھیجے، دین پہ چلنے کے لیے بھیجے. تو شادی کو قربان کر دیا جائے گا دین پہ، دین کو شادی پہ قربان نہیں کیا جائے گا. شادی بھی دین کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، تو کل ٹوٹل دین نہیں ہے یہ. تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا پردہ ختم ہو جائے گا یا میں بے نمازی بن جاؤں گی، تو پھر ایسے رشتے کا انکار کر دینا چاہیے. اور دوسری بیوی کسی کی بن جانا دیندار کی کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. لیکن یہاں یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیندار کی ڈیفینیشن کیا ہے. بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں
ایک شخص کا رشتہ آ رہا ہے جو دیندار نہیں ہے لیکن خاندانی ہے, وہ آپ کے پردے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا, آپ کو نماز سے نہیں روکے گا, بلکہ اس کی بھی امید ہے کہ شاید دیندار بن جائے بعد میں. اس کے مقابلے میں ایک بعض دفعہ داڑھی ٹوپی والے کا رشتہ آ جاتا ہے تو صرف اس کا گیٹ اپ دیکھ کے خاتون فیصلہ کر لیتی ہیں یہ بڑا دیندار ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں کرنا, صرف داڑھی ٹوپی نہیں دیکھنی اگلے کی, ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کیسا ہے, ان کا خاندان دیکھنا ہے. کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ داڑھی ٹوپی والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں, شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور نمازیوں والا گیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بعض دفعہ خواتین ایسے شخص کے رشتے کو قبول کر لیتی ہیں, دیکھا کہ بھئی یہ تو مدرسے میں پڑھاتا ہے. تو میں پھر بتا دوں, مدرسے میں پڑھانے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ برے لوگ بھی مدرسوں میں چلے جاتے ہیں, مدرسے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو قاری لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ برا آدمی قاری بن جاتا ہے. تو صرف کسی کا قاری ہونا, مولوی ہونا, عالم ہونا, مفتی ہونا نہ دیکھیں. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کوئی صاحب مشہور تھے, مفتی ہیں, حالانکہ مفتی تھے بھی نہیں. مفتی لگانا تو آج کل کوئی بھی لگا دے. کسی خاتون نے اس سے شادی کر لی مفتی سمجھ کے, قاری سمجھ کے, وہ ایک نمبر کا فراڈی نکلا, اس نے زندگی عذاب بنا دی. تو صرف ایک ظاہری طور پہ کسی کا گیٹ اپ دیکھ لینا یا یہ دیکھ لینا قاری کا لفظ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یا مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ بڑے بڑے لالچی مفتی ہیں, مفتی نہیں ہوتے وہ, میں نے بار بار بتایا, وہ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں, خود ہی مشہور ہو جاتے ہیں, تو وہ ہوتے 2 نمبر ہیں. تو اس لیے دین کا میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. اور دوسری شادی میں بھی میں بتا دوں, یہ جو میں نے کہا کہ کسی خاتون کو پہلی والا اچھا نہ مل رہا ہو تو کسی کی دوسری بیوی بن جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دیندار ہے لہذا میں اس کی دوسری بن رہی ہوں, اس میں یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کانفیڈنس کتنا ہے, 2 بیویوں کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں. کہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, نبھا نہیں پاتے, وہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں, سسرال کا دباؤ آتا ہے تو پاگل ہونے لگتے ہیں, پھر دوسری پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ایسے ہوا ہے کہ ایک خاتون نے شادی کی, کسی کی دوسری بیوی بن گئی, وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, وہ نہیں پال سکا 2 کو. تو خاتون نے مجھے فون کیا کہ آپ کے بیان سن کے میں نے ایک شخص کی دوسری بیوی بنی ہوں, اب میں پچھتا رہی ہوں. تو میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ اس کی دوسری بیوی بنے یا فلاں کی تیسری یا چوتھی بنے, پہلے دیکھیں تو صحیح اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دوسری کا پیغام بھیج رہا ہے تو آپ بن جائیں. آپ تو پہلی بھی نہ بنو بھائی, جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ بندہ ہے کون. تو دوسری میں تو اور معیار بلند ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر فیصلہ کریں, لیکن ایسے بے دین کو کسی قیمت پہ ترجیح نہ دیں جہاں جانے کے بعد آپ کا پردہ ختم ہو جائے, پھر بغیر نکاح کے بیٹھ جائیں, ایسی جگہ نکاح نہ کریں.